बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न से आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के साथ दुनिया भर में बसने वाले मुसलमानों को ईद की खुशियाँ बहुत मुबारक और ख़ास तौर पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में हमारे कश्मीरी बहन भाई जिन्होंने सोबतें झेलते हुए ईद के दिन गुजारे, उनको भी हम ईद मुबारक कहेंगे। उनकी जहतों पर, उनकी जिद्दोजहद और काविशों पर जो वो जारी रखें, वो शम्मा जो उन्होंने सालों से उठा रखी है और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं, हम आज के दिन उनको बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान गैर मुतज़लज़ल हिमायत के साथ उनके साथ खड़ा है और ये हिमायत जारी रहेगी। उनके दुख और तकलीफ़ का भी हमें अंदाज़ा है और वो जो काविश और जिद्दोजहद कर रहे हैं आज़ादी का सूरज देखने के लिए, उसमें हम उनके साथ खड़े हैं। आज के इस प्रोग्राम में भी हम जहाँ अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करेंगे एक बार फिर से ईद के इस मौके पर, वहीं पर इस ईद का जो तसव्वुर है, कुर्बानी का जो लाजवाल तसव्वुर दिया जाता है, जिसकी आज के इस दौर में हमें पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है ओवरऑल कश्मीर की सूरत हाल पर बात करने के लिए सारा तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इसके साथ साथ हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद मुजाहिद गिलानी साहब, और चूँकि कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है उस पर एक बड़ी गहरी निगाह भी है और ख़ुद इसको बहुत करीब से देख भी रहे हैं, उनसे इस पर भी बात करेंगे और कुर्बानी के तसव्वुर पर भी। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब। नाज़रीन, सबसे पहले हम मुजाहिद साहब के साथ ही बात का आगाज़ करते हैं। ईद कुर्बान का तज़किरा करते चलें तो मुजाहिद साहब, यकीनन एक ऐसा वाक़या है ये इस्लामी तारीख़ का जो आने वाली नस्लों को ये सिखा गया है कि एहतराम, अदब, रिश्ते और फिर कुर्बानी क्या होती है। एक बार फिर हम चाहेंगे कि इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें हमारी नौजवान नस्ल के लिए, आज के दौर में इसकी कितनी अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने जिस तरह से बात का जिक्र किया, आगाज़ किया, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ईद कुर्बान है वो हमें एक ऐसा सबक सिखाती है, वो हमें एक ऐसा लेसन पढ़ाती है कि आपकी जो सबसे अजीज़ तरीन चीज़ है आप उसको कुर्बान कर देते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट की जिस तरह से जानवर जो है और जो सुन्नत इब्राहिमी चलती आ रही है, वो सुन्नत इब्राहिमी आज हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बड़ी लाइव देख रहे हैं। और सिर्फ आज की बात नहीं है, गुज़श्ता 73 साल से जो है मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर बिल्कुल ऐसे ही चलता चला जा रहा है। आज अगर हम बात करते हैं उन माओं की जिन्होंने अपने लख्त जिगर दिए हैं इस तहरीक के अंदर, वो लख्त जिगर चाहे उन्होंने मैदान जंग में दिए हों, जिहाद में दिए हों और उन निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को शहादत का घूंट, शहादत का जाम जो है उन्होंने वो नोश किया हो, या फिर उन तमाम हीरोज़ की हम बात करते हैं जो इस वक्त भी जेलों में मुक़य्यद हैं, जो इस वक्त भी वहाँ पे भारतीय जेलों में क़ैद हैं। ये तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है। और मैं समझता हूँ कि सुन्नत इब्राहिमी पे जहाँ हम जानवर कुर्बान करके एक तरफ उसकी इत्तबा करते हैं, वहीं पे हम इस तरह से मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अपनी जानें देकर, विद आवर लाइव्स एंड नॉट ओनली विद आवर लाइव्स, बल्कि अपना वक्त, अपना सब कुछ देकर, मैं थोड़ा सा इसमें मज़ीद एक्स्ट्रापोलेट करूँगा कि ये सिर्फ कुर्बानियों की बात नहीं है, बल्कि जहाँ तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ज़बीहा का ताल्लुक़ है तो वहाँ पे कश्मीरी बहुत खुशी खुशी से गाय का ज़बीहा भी करते हैं। वहाँ पे तमाम जानवर जो सुन्नत इब्राहिमी में मेंशन हैं, जिस तरह से उनका ज़बीहा किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पे इनका ज़बीहा किया भी जाता था। लेकिन हम ये देखते हैं कि 2016 के बाद से भारतीय फ़ौज ने और वहाँ पे जो एक पपेट गवर्नमेंट और वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो एक रूल है, उसकी वजह से वहाँ पे जो भी कुर्बानी की जाती है, बिलखुसूस गाय की जब बात की जाए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और वो जानवर जो है उसको छोड़ दिया जाता है कि नहीं, इसकी ज़बीहा या इसकी कुर्बानी यहाँ पे जायज़ ही नहीं है। तो एक रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर जिस तरह से भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कदगन लगाते जा रहे हैं, वो एक कायम है। दूसरी चीज़ ये हम देखते हैं कि जो ईद की नमाज एक लिहाज से हम सब देखते हैं, सब खुशी खुशी ईद की नमाज़ के लिए जामे मस्जिद चले जाते हैं। किसी बड़ी मस्जिद के अंदर जो है गैदरिंग होती है, उसके बाद ईद की खुशियों के लिए एक दूसरे से गले मिला जाता है। उस तमाम के ऊपर भी भारतीय फ़ौज ने और वहाँ की जो पपेट गवर्नमेंट है वो कदगन लगाई है। उसकी सबसे बड़ी वजह एक ये भी है कि कश्मीरियों को इकट्ठा होने ही ना दिया जाए, क्योंकि जब भी कश्मीरी इकट्ठे होते हैं तो वो जुल्म व सितम जो भारत ने उनके ऊपर रवा रखा है, वो तमाम के तमाम इकट्ठा होकर एक मजमा बन के एक जलसा जुलूस, एक प्रोटेस्ट की कैफियत बन जाती है और वो एजिटेशन जो है वो भारतीय हुक्मरान, भारतीय फ़ौजी चाहते ही नहीं हैं। यही वजह है कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर बिलखुसूस जुम्मा की नमाज पे जामे मस्जिद श्रीनगर के अंदर मुसलसल पाबंदी लगाई रखी थी। लेकिन ये सुन्नत इब्राहिमी, ये कुर्बानी, ये एक तवील जदोजहद की कहानी है जो मैं समझता हूँ सिर्फ कल नहीं, आज नहीं, बल्कि आगे भी आज़ादी की और यकीनन इससे एक जो जज्बा इंसान में बुलंद होता है, बेदार होता है कि
قربانی تو ہم نے دینی ہے لیکن ڈرنا نہیں ہے، خوف نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ پر ایک مستحکم یقین اس وقت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جب آپ اس پورے واقعے کو دیکھتے ہیں، اس کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں، اور پھر آنے والے وقت میں جس طریقے سے ڈاکٹر مجاہد صاحب نے کہا کہ اس وقت بھی کشمیری اسی سنت ابراہیمی کو زندہ رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں وہ اپنے حق کے لیے آواز بھی بلند کر رہے ہیں، اور قربانی کا ایک سلسلہ جاری ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ان کو مستحکم یقین ہے کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بہت بڑا انعام اترے گا۔ سارا، آپ سے بات کروں گی، آپ چونکہ مختلف چیزوں کو انالائز بھی کرتی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں، صورتحال اس وقت ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے بھی بھارت بڑے سنگین ترین اقدامات اٹھا رہا ہے۔ وہاں پر جو غیر کشمیری ہیں ان کی آباد کاری کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور اس طرح کے کئی دیگر ہتھ کنڈے استعمال کر کے کشمیریوں کو دبایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کیا واقعی کشمیر کی جد و جہد اور کشمیریوں کا جو حوصلہ ہے اس کو پست کرنے میں کامیاب ہوا ہے بھارت؟ تھینک یو سو مچ۔ انڈیا کے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ آج کے نئے نہیں ہیں، ہم لوگ 73 ایئرس سے دیکھ رہے ہیں، 73 سالوں سے، کہ ایک اور صرف 3 ریاستیں تھیں جن کا ڈسپیوٹیڈ رہی تھی یا جن کا ڈیسیژن پینڈنگ رہا تھا جب پاکستان سپریشن ہوئی تھی سب کانٹیننٹ کی۔ ان تینوں میں جونا گڑھ تھا، جموں اینڈ کشمیر تھا اور حیدرآباد تھا۔ حیدرآباد اور جونا گڑھ کے اوپر سیم جو آرگومنٹ ہے کہ آبادی کے تناسب سے فیصلہ کیا جائے کہ مسلم سٹیٹ کے ساتھ جانا ہے یا انڈین سٹیٹ کے، لیکن وہ آرگومنٹ وہاں کے لیے تو ویلڈ تھا اور پاکستان کے لیے ویلڈ، جموں اینڈ کشمیر کے لیے ویلڈ نہیں تھا۔ سو سنس دا ڈے آف دا انڈیپینڈنٹ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی شروع ہو گئی تھی۔ اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ اس سے بھی بہت پرانی بات تھی، ہم 18 میں چلے جائیں تو کشمیریز آر اسٹرگلنگ ہنڈریڈز آف ایئرز، کشمیریز آر اسٹرگلنگ فار فریڈم۔ لیکن اگر ہم اس کو پاکستان کی اور بھارت کی اور کشمیر کے رشتے کے تعلق میں ہم اسے دیکھیں تو ہم اس کو 1947 سے شروع کرتے ہیں۔ 1947 سے لے کے آج تک اٹس موسٹ 73 ایئرس بھی کمپلیٹ ہونے والے ہیں۔ انڈیا نے جتنے بھی ہتھ کنڈے اختیار کیے، جس میں ہوتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آتی گئی، اور ان کا جو حربہ ہوتا تھا وہ پہلے سے زیادہ سخت ہوتا تھا، پہلے سے زیادہ اس کو وہ فورسفلی انفورس کرتے تھے، اور وہ ان کے جو سٹیپس رہے 73 ایئرس سے وہ بڑے ایک سسٹمیٹک طریقے سے، ایک پلان طریقے سے چل رہے ہیں، اور وہ آپ انٹرنیشنل مومنٹم بھی دیکھتے ہیں، آپ نیبرز کا بھی دیکھتے ہیں، کشمیر کا گراؤنڈ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر وہ جیسے چھوٹا بچہ کرال کرتا ہے، چھوٹے سٹیپس، پھر بڑے سٹیپ، پھر بڑے سٹیپس، پھر بیک پہ واپس آ جانا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں بات ڈیموگرافک انجینئرنگ کی، تو ڈیموگرافک انجینئرنگ 1994 میں اسرائیلی پرائم منسٹر نے ان کو کہا تھا کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، آپ ہمیں لیں ایز اے رول ماڈل، کہ آپ پیلسٹائن میں دیکھیں کہ یہودی جو تھے وہ پوری دنیا میں اکا دکا پھیلے ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک پورا اسٹیٹ بنا لیا، اور پیلسٹائن جس کا ایک پوری ریاست تھی وہ ایک غزہ کی پٹی تک محدود ہو گیا۔ سو اف یو وانٹ ٹو ون، ان کو پتا ہے کہ انسانوں آزادی کی تحریک، اسپیشلی ابھی ہم نے قربانی کا ذکر کیا، آپ جذبے کی بات کر رہی ہیں، اور جب آپ ایک ریلیجیس انوالومنٹ کر لیں گی، جب آپ اپنی مذہبی چیزوں کو جوڑ لیں گی اور پھر آپ اس کو آزادی کی تحریک کو، تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ود باقی فریڈم موومنٹ ہے اور جموں اینڈ کشمیر کی۔ بالکل، اس پر میں آپ سے بات کروں گی، اور جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا اسرائیل کا، ایک ایسی اسٹیٹ جو کہ خود ریاستی دہشت گردی مچائے ہوئے ہے، وہ کشمیر، جموں کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر ریاستی دہشت گردی کے پروپیگنڈاز کو ہی ہوا دے سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس کیا چوائس ہو سکتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی بار کونسل کے سردار عبدالرازق صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ انہوں نے وقت نکالا ہے، اور خاص طور پر جب ہم انسانی حقوق کی پامالیاں دیکھتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، چاہے وہ جمعہ کے اجتماعات ہوں، وہ عید کے اجتماعات ہوں، وہاں پر دیگر قسم کے، چاہے کسی کی شہادت پر وہاں پر تدفین کے لیے جمع ہونے والے لوگ ہوں، تعزیت کے لیے جمع ہونے والے لوگ ہوں، ان پر بھی ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں۔ بھارت کا خوف اور بھارتی فوجوں کا خوف کہیں دبتا نہیں۔ دنیا کا کون سا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہم اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کو وقت دیا۔ کیا دنیا میں اس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی کوئی اور مثال دکھائی دیتی ہے، اور کون سا قانون ہے جو کہ جس طریقے کے سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ اس وقت سلوک روا رکھا ہوا ہے بھارت نے، اس کی اجازت دیتا ہو؟ دیکھیں، دنیا کے بہت ساری اور جگہوں میں بھی انسانی حقوق کی پامالی اور خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آپ اسرائیل دیکھ لیں، افغانستان کے اندر دیکھ لیں، عراق کے اندر دیکھ لیں، باقی جگہوں پہ بھی۔ لیکن جو آپ کو کشمیر کے اندر جو سچویشن ہے،
تو وہاں باقی جگہوں پہ اکا دکا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے یا کسی ٹائم کے محیط پہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ کشمیر کے اندر آپ پچھلے کئی ڈیکیڈ سے دیکھ لیں کہ مسلسل ہندوستان ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشن کر رہا ہے. وہاں پہ ہزاروں لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے, نوجوانوں کو پیلٹس گن کا اور بچوں کو اور بزرگوں کو پیلٹس گن کا نشانہ بنایا جاتا ہے. آپ کرفیو دیکھیں 2019 باقی واقعات کو چھوڑ کے, اگر آپ صرف 2019 کے بعد کی سچویشن دیکھ لیں تو 5 اگست کے بعد, تو اس وقت وہاں پہ جو ہے وہ سخت ترین کرفیو جو ہے پچھلے کافی عرصے سے چلتا رہا ہے. اور وہاں ملٹری پریزنس جو ہے اس کو بڑھا کے سیکورٹی فورسز میں اضافہ کر کے کشمیر کے لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کو مزید جو ہے وہ انکریز کیا گیا. سیکورٹی لاک ڈاؤن, کمیونیکیشن کا لاک ڈاؤن, میڈیا کا بلیک آؤٹ, اور اسی طرح سوشل میڈیا, فیس بک, واٹس ایپ, انٹرنیٹ سارا بند کر کے لوگوں کو گھروں کے اندر بند کر کے, اور اس کے بعد پھر سیکورٹی فورسز کے ذریعے گھروں کے اندر ریڈ کر کے معصوم بچوں کو, خواتین کو, بزرگوں کو, نوجوانوں کو اس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے. ایک مسلسل عمل ہے, کوئی کسی ٹائم کے اوپر کوئی نہیں ہے, یہ ایک مسلسل عمل ہے جو بدقسمتی سے ہندوستانی فورسز جو ہیں سیکورٹی فورسز مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو قوانین ہیں, دنیا کے جو کانسٹیٹیوشنز ہیں, ہندوستان کا اپنا کانسٹیٹیوشن بھی باقی کانسٹیٹیوشنز کی طرح وہ فنڈامنٹل رائٹس کو گارنٹی کرتا ہے, جس میں رائٹ ٹو لائف ہے, پیسفل ڈیمانسٹریشن کا, پیسفل موومنٹ کا, یہ سارے رائٹس جو ہیں آپ کے پراپرٹی کے رائٹس ہیں, یہ سارے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر گارنٹی کیے گئے ہیں. اچھا سردار صاحب, حقوق کی بات کریں تو یقیناً کشمیریوں کا یہ تو حق ہے, اور جب بھی ہم اس پر بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی موجود ہیں, چاہے ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کریں, ہم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اس مسئلے کو اٹھانے کی بات کریں, ان کی اپنی قراردادوں کی بات کریں, بھارت کے اپنے رویے کی بات کریں, وہ خود اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا اور پھر اس سے وہ نہ صرف نظر بچا رہا ہے بلکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس مسئلے کو حل نہ کیا جائے. ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا ایسے اقدامات ہیں جو کہ اس وقت قانونی سطح پر لیے جانے بہت زیادہ ضروری ہیں تاکہ بھارت کو پابند کیا جائے کہ وہ مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے, چاہے وہ استصواب رائے سے نکالے یا پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق, لیکن اس کو سامنے لے کر آئے؟ بدقسمتی سے بھارت کسی اخلاقیات کا, کسی قانون کا, کسی روایات کا, جمہوریت کا, کسی چیز کا بھی وہ پابند نہیں ہے. وہ ہر چیز کو وائلیٹ کر کے اور ہر چیز کو پاؤں تلے روند کے, طاقت کے زور پر رونتے ہوئے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے. اس وقت ضرورت اس عمل کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز نے اور یورپی یونین نے اور دیگر اداروں نے, OIC نے, باقی دنیا کے اداروں نے, ہیومن رائٹس کے اداروں نے ہندوستان کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کنسرن اپنا شو کیا ہے کہ جی وہاں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے, بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں, اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے زور دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے وہ اس سے زیادہ آگے نکل کے بات کرنے کی ضرورت ہے. بھارت کا ہاتھ زور سے اور طاقت سے اور انٹرنیشنل لاز کے ذریعے اس کو روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ بھارت کسی بھی بات کی, کسی قرارداد کی, کسی انٹرنیشنل روایات ہیں یا اصول ہیں یا قوانین ہیں, ان کی پرواہ نہیں کر رہا. تو ایسے میں عالمی ادارے ہیں, ان کی یہ ذمہ داری ہے, خاص طور پر یونائٹڈ نیشن جس کی سیکورٹی کونسل نے کشمیر کے حوالے سے ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں, اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں پیسفل طریقے سے, لیکن وہ نہیں کر سکے. تو آج ان کی ضرورت, ان کا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھارت کے ہاتھ کو روکیں, بھارت مجبور کریں کہ وہ کشمیر کے اندر جو ظلم و بربریت ہے نہ صرف اس کو روکے بلکہ کشمیر کے لوگوں کا ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ بھی دے یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق. جی بہت شکریہ سردار صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا. مجاہد گیلانی صاحب بڑی واضح الفاظ میں انہوں نے ایک بات کہی کہ قراردادیں موجود ہیں, بھارت کو قانونی سطح پر ان ہاتھ جو ہیں وہ مضبوط کرنے پڑیں گے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی ان سے بات چیت کی کوشش کی جاتی ہے ان کے مظلوم کشمیریوں پر نہ صرف ظلم کے ہتھ کنڈے بڑھتے ہیں بلکہ وہ نت نئے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, چاہے وہ پابندیوں کے ذریعے سے ہوں. ابھی ہم گزشتہ ہفتے کی بات کرتے چلے, چاہے ہم نے ہفتہ شہدائے کشمیر منایا, چاہے ہم نے یوم الحاق منایا, دنیا کو یہ بتایا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کے کان پر ہمیں جون تک رینگتی دکھائی نہیں دیتی. دیکھیے یہ بہت اہم ہے, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت جو ہے وہ 1947 میں 27 اکتوبر جب بھارت کی فوجیں سب سے پہلی بار ایک غاصبانہ قبضے کے لیے سری نگر کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تھا, اس وقت سے لے کے آج 2021 تک ایک ہی ایجنڈے کے ساتھ چل رہا ہے.
وہ چاہے نیشنل کانگریس ہو، وہ چاہے بی جے پی کی پارٹی ہو، اب ذرا وہ کھل کے سامنے آئے ہیں. وہ جو ایک لحاظ سے چہرے پہ ماسک لگایا جاتا تھا وہ ماسک بالکل اتار کے انہوں نے پھینک دیا ہے. اور اب یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم شاید پہلے صرف کاغذی کارروائیوں میں سنا کرتے تھے یا جن کے اوپر وہ مختلف طریقوں سے کوششیں اور ہیلے بہانوں سے کسی طرح امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب وہ ڈیموگرافک ٹیررزم ہمارے سامنے ہیں، وہ ڈی لمیٹیشن ایکٹ ہمارے سامنے ہیں، ڈومیسائل لاز ہمارے سامنے ہیں. یہ تمام کی تمام وہ سٹیپس ہیں جو انڈیا انتہائی سسٹمیٹک اور میتھڈولوجیکل طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے امپلیمنٹ کرتا چلا جا رہا ہے. اس وقت دو چیزوں کی انتہائی سخت ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر ایک جو بات ہے وہ یہ کہ یہ تمام کی تمام جو اللیگل لاز ہیں، جو تمام کے تمام ڈریکونین لاز ہیں، ان کی انٹرنیشنل اور ورلڈ وائڈ پروجیکشن کرنے کی ضرورت ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں ہیمر کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام غیر انسانی، یہ تمام کی تمام چیزیں انٹرنیشنل آرگنائزڈ وار کرائمز کے اندر اس زمرے میں شامل ہوتی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے یہ ایک دوسر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ انڈیا کو ایٹ لیسٹ ہم کہیں نہ کہیں بی ڈی ایس یعنی بائیکاٹ، ڈائیوسٹمنٹ اور سینکشنز کا جو زمرہ ہے اس کے اندر اس شکنجے میں ڈال سکیں. پہلی بات. دوسرا یہ ایلیمنٹ ہے کہ یہ تمام باتیں ہمیں ضرورت ہے کہ نیشنل لیول پہ اور نیشنل لیول کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل سول سوسائٹی کے لیول پہ آشکار کر سکیں کہ جو بھی بندہ ہے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، یہ ڈاکٹرز کی ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز ہیں، فزیشنز فار ہیومن رائٹس ہیں، اس طرح لائرز کے کمیونٹیز ہیں، انجینئرز کی کمیونٹیز ہیں. سول سوسائٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور جو تمام ادارے کے سامنے جب آپ ایک ایک کیس اس طرح سے سامنے رکھتے ہیں اور یہ کیسز ڈاکیومنٹڈ ہیں، پیلٹ وکٹمز کے کیسز ڈاکیومنٹڈ ہیں، یہ تمام چیزیں جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو آپ ایک انٹرنیشنل پریشر ماؤنٹ کر پاتے ہیں. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تو یہی ایک واحد رستہ اور یہی ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے سے آپ انڈیا کو یا بھارت کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ٹیبل ٹاک کے اوپر آئے اور کشمیر کے اوپر کہیں نہ کہیں اس حوالے سے بات کریں. سردار صاحب آپ کی طرف میں واپس آؤں گی، چونکہ ظاہر ہے کہ ہم چاہیں گے کہ آپ سے بات کر کے اس کو یہاں پر مکمل ہو. یہ آپ کا پیغام بھی رہے گا کشمیریوں کے لیے. عید کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً ہم اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے، دنیا میں بسنے والے مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ موجودہ وقت میں کس بات کو سب سے اہم دیکھتے ہیں کہ جس سے کشمیریوں کی یہ جدوجہد واقعی ہی جسٹیفائی بھی ہو اور رنگ بھی لے کر آئے؟ جی دیکھیں، کشمیر کے لوگوں کی جو جدوجہد ہے وہ بیس کر رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے اوپر، وہ ہیومن رائٹس کا جو چارٹر ہے اس کے اوپر، اور وہ بیس کر رہی ہے ان کا ایک جو پیدائشی حق ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن اس کے اوپر، اور وہ بیس کر رہی ہے جو ہندوستان کی تقسیم کا جو ایک منصوبہ تھا جس کے تحت پاکستان اور ہندوستان جو دو آزاد مملکتیں عارض وجود میں آئی تھیں، اور ان کی جو 7 ریاستیں تھیں، 562 ریاستوں کو جو حق دیا گیا تھا، اس حق کے اوپر اور اس کے اوپر وہ بنیاد ہے. لیکن بدقسمتی سے ہندوستان نے طاقت کے زور پہ ان ساری چیزوں کو رونتے ہوئے وہ آج تک کشمیر کے لوگوں کو ان کا پیدائشی حق نہیں دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت سمر کی ہے کہ جو کشمیر کے لوگوں کو جس طرح کیس ابھی دنیا کو آہستہ آہستہ سمجھ آیا ہے 5 اگست کے بعد، جس طرح ہندوستان نے یک طرفہ اقدامات کیے اور کشمیر کا اسٹیٹس چھیڑا اور وہاں کے لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کی ایک نئی تاریخ جو ہے وہ شروع کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح دنیا میں ایک لوگوں کو بھارت کا جو فسخ شدہ چہرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کا وہ بیان چہرہ جو جمہوریت کے اور ایک بڑی ایک جمہوریت کے علامتدار ملک کی حیثیت سے انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ ماسک ان کے جیسے گیلانی صاحب نے کہا کہ ماسک اتر گیا ہے، ان کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے. تو اس وقت ضرورت سمر کی ہے کہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک ایسے خطے کے اندر یہ ایشو ہے جہاں پہ 2 بلکہ 3 بڑی نیوکلیئر پاورز ہیں، پاکستان، ہندوستان اور چائنا موجود ہیں. یہ جو چنگاری بلکہ ایک بہت بڑا طوفان، کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے اور یہ ایک نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتی ہے. بعد اس خطے کو ساری دنیا کے امن کو تاوبالا کر سکتی ہے اگر کشمیر کے مسئلے کو حل نہیں کیا گیا. یہاں پہ ہندوستان کو کھلی چھٹی دی گئی تو اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو طوفان آئے گا اس طوفان کے نتیجے میں نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ ساری دنیا کے امن کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس لیے دنیا کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس مسئلے کی سنگینی کو بھی سمجھے اور اس کی حساسیت کو بھی سمجھے اور اس مسئلے کو جتنا بھی جلدی ہو سکے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے.
बहुत शुक्रिया सरदार अब्दुल राज़िक साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रेसिडेंट रावलपिंडी बार काउंसिल भी हैं और आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। वापस साराब की तरफ आऊँगी। बड़ी अहमियत की हामिल उन्होंने बात की कि दोनों आइटमी ताकतें हैं और यकीनन हम अमन से इस मसले को हल करना चाहते हैं, ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। लेकिन क्या दुनिया को इस बात का इदराक है कि आलमी ताकतें इस बात का इदराक रखती हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है अगर इस मसले को जल्द से जल्द हल ना किया गया तो? देखें, इसमें सिर्फ ये दो न्यूक्लियर ताकतें नहीं हैं, ये आप इसको न्यूक्लियर रीजन कह दें। इसमें पाकिस्तान है, चाइना है, इंडिया है और आप रशिया को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा एक न्यूक्लियर रीजन है। डॉक्टर रज़ाक साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि जब तक इंटरनेशनल वर्ल्ड को अपनी ज़ाती उनको अपनी सेल्फ पे उनको थ्रेट नहीं होगा, वो कभी आपके मामलात में वो उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 73 ईयर्स से देखिए, इंडिया जब अभी बात करी थी आप, तो इंडिया वो खुद गया था यूनाइटेड नेशंस में। इंडिया उस वक्त वार रुकवाने गया था। इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि यूनाइटेड नेशंस एक ये डिसीजन, एक वहाँ से ये करारदाद आ जाएगी कि कश्मीरी मुसलमान की मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। तो इंडिया वो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब वहाँ से ये करारदाद आई कि इंडिया जंग बंदी की जाए और कश्मीरी मुसलमानों की या कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, ये फ़ैसला किया जाए। अब उसको 73 साल से ये जितना हिले बहानों से उसको आगे कर सकते थे, पीछे कर सकते थे, क्योंकि उसके लिए वो बड़े सिस्टमेटिकली प्लान तरीके से चल रहे थे। कभी आपकी बॉर्डर्स गर्म कर दी, कभी अपना डिप्लोमेटिक। लेकिन एक चीज़ से आप कभी इनकार नहीं कर सकते, बीइंग अ रिसर्चर मैं एक चीज़ एडमिट करती हूँ कि उन्होंने इंटरनेशनली लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग की है। उन्होंने ग्राउंड पे भी काम किया है, उन्होंने आपकी बॉर्डर्स पे नज़र रखी है, उन्होंने आपकी ग्राउंड पे नज़र रखी है, ग्राउंड पे उन्होंने अपना फोकस रखा है और उन्होंने डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ भी वो सारे महाजों पे वो जम के खड़े रहे। अब हमें यहाँ पे जो आप न्यूक्लियर थ्रेट की बात कर रही है, न्यूक्लियर थ्रेट की बात करने के लिए भी हमें डिप्लोमेटिकली इस केस को बहुत केयरफुली और बहुत आप कह सकती हैं कि एक तरीके के साथ, एक एक्सपर्ट्स लोगों के ज़रिए इसको डील करने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कहती कि आप वॉर इनिशिएट कर दें या जब आप इंडिया आता है तो आप उसको फ़ौरन कह दें। मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ बीइंग अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान का स्टांस बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री हमेशा बहुत पॉजिटिव रहा है, बहुत पीसफुल रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर इज़ नॉट अ टॉय। आप एक ऐसे रीजन में रहते हुए आप वहाँ पे मोदी की तरह आप धमकियाँ नहीं दे सकते और ना ही आप कोई बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट दे सकते हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का आप मिलिट्री लीडरशिप देख लें, आप पॉलिटिकल लीडरशिप देख लें, आप सिविल सोसाइटी देख लें, हमेशा न्यूक्लियर एक ख़ास दायरे के अंदर जब हम बात करते हैं तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमेशा मुजाहरा किया गया है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये समझती हूँ कि जब इंडिया की तरफ से वार इनिशिएट की जाती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर वॉर, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर टेंशंस जो वो लगाए रखते हैं। इंटरनेशनल वर्ल्ड की तवज्जो आपकी LOC पे होती है और ग्राउंड में वो कत्लेआम हो रहा होता है बच्चों का वहाँ पे। जैसे अब हम आज कुर्बानी की ईद मना रहे हैं और हम सबको साल में एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बाप एक जो औलाद की फरमाबरदारी, एक सुन्नत इब्राहीमी हमें तो साल में एक दफ़ा याद आती है। बट कश्मीरीज़ के लिए वो रोज़ डेली वहाँ पे कुर्बानी का दिन है, वो डेली इस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। आप उनकी कल की आप डेली की बेसिस पे जो उनकी देख लें, परसों उनकी शहादतें हुई बच्चे, और जो मदर्स और 2-2 3-3 बच्चे कुर्बान करके, और वो ये सोच रहे हैं कि अगर एक और होता तो वो कश्मीर की आज़ादी के लिए जाता। वार के लिए थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब इंडिया इनिशिएट करता है वॉर, आपकी बॉर्डर टेंशन, उसको आप बहुत ज़्यादा डी-एस्केलेट करने के लिए आपका यहाँ पे बहुत पीसफुल रहना ज़रूरी, आप जितना समझते हैं। वी अंडरस्टैंड योर पॉलिसीज़, वी अंडरस्टैंड कि बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत अपनी बॉर्डर्स को गर्म रख के इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये नहीं देंगे आप उनको एक कि पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर रीजन है, वहाँ पे 2 कंट्रीज़ हैं, क्लैश चल रहा है और क्लैश किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता है। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड कभी भी, जब तक उसको अपनी ज़ात का थ्रेट होगा, उनको पता है 73 ईयर से वो वहाँ वेटो में बैठे हैं, जनरल असम्बली में जब
کشمیر کیس ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. ابھی ہم نے جب 19 یہ جو اگست میں ہوا تھا 2019 میں سے لے کے جو آج تک انہوں نے ڈیموگرافک انجینئرنگ جو انہوں نے آرٹیکل جو انہوں نے چینج کیا ہے, اس کے بعد انٹرنیشنل ورلڈ اس چیز سے اویئر ہے, انٹرنیشنل ورلڈ دیکھ رہی ہے, لیکن انٹرنیشنل ورلڈ کو ذرا بہتر طریقے سے موٹیویٹ کرنے کے لیے دا ریموٹ کنٹرول از ان یور ہینڈ. 5 اگست 2019 کی بات کریں یا پھر اس سے پہلے یا اس کے بعد, جو اس وقت بھارت کی زیادتیاں ہیں وہ تو روز افزوں ہیں اور دنیا کے سامنے آشکار بھی ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کا سارا آپ نے ذکر کیا, ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید صاحب نے, برسلز میں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں پر کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی آواز سٹرونگ سمجھی جاتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور کشمیر کے حوالے سے جو کشمیر پر موقف ہے مسلمان ممالک کا پاکستان کا, اس کو بڑے واضح انداز میں لے کر چلتے ہیں. السلام علیکم علی رضا سید صاحب. وعلیکم السلام. عید کا دن اور کشمیریوں کی قربانی اپنی جگہ پر جاری, انٹرنیشنلی لوگ اس دن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ, یہ جد و جہد ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والے بہن بھائیوں کی کہاں تک پہنچی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں کہوں گا آپ کا شکریہ, آپ نے موقع دیا. مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہیں وہ 70 سال سے وہ عید کی خوشیاں اسی طرح منانا چاہتے ہیں جس طرح باقی ممالک میں, باقی دنیا میں جس طریقے سے ہم لوگ عید مناتے ہیں. تو ان کی عید تو اس دن ہوگی جس دن یہ بھارتی قبضہ ختم ہوگا, جب ان کو آزادی ملے گی, جب ان کو بنیادی حقوق ملیں گے جو ان کو ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے یونائٹڈ نیشن نے بھی اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, جو رول ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا ابھی تک. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں, جو آپ کی کمٹمنٹ ہے, میں خاص کر بات کروں گا یورپین یونین کی. یورپین یونین جو ہے اس کی فاؤنڈیشن ہیومن رائٹس پہ ہے اور بنیادی حقوق پہ ہے. تو ہم ان کو یہی باور کرانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹریڈ کریں, آپ جتنے اچھے ریلیشن کسی کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, لیکن ناٹ آن دا ایکسپینس آف ہیومن رائٹس. اور ان کا چارٹر بھی یہی کہتا ہے. تو اسی بات پہ ہم ان سے کرتے رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اویئر ہے, لیکن کیونکہ ان کو اس طریقے کی, میری اپنی نظر میں اس طریقے سے ہم نے اس کو پیش نہیں کیا جس طریقے سے ہمیں پیش کرنا چاہیے تھا اپنا کیس جو ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنے کیس کو, یہ ہیومینیٹیرین کیس ہے, یہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے, یہ حق آزادی کا مسئلہ ہے, یہ فریڈم آف سپیچ کا مسئلہ ہے جو یہاں پہ بہت اس کو کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو دیکھنا ہوگا, اور میں پورا یقین ہے کہ عالمی برادری ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی اور انشاءاللہ کھڑی ہوگی. اور بھارت نے جو ایک پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے پچھلے 15 سال سے ڈس انفو لیب کے ذریعے اور دوسری چیزیں یہاں پہ جو ہوتی رہی ہیں, تو اس سے ایک ماحول انہوں نے بدلنے کی کوشش کی تھی. لیکن اب جب سے مودی سرکار نے بھارت کے اندر جو منارٹیز ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کیا انہوں نے, اور مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کر کے جس طریقے سے انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر. اچھا علی رضا صاحب, آپ نے چونکہ یہ بات کی ان مخصوص آرٹیکلز کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے, جس طریقے سے ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو عمر عبداللہ کا ایک بیان سامنے ہے, انہوں نے خود ہی تنقید کا نشانہ بھارت کی حکومت کو بنایا ہے اور کہا ہے کہ دوہرا معیار وہ اختیار کیے ہوئے ہیں, اور خاص طور پر یہ کہنا کہ صحیح وقت آنے پر طے ہوگا کہ کشمیر کا کیا فیصلہ ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کا سوال ویلڈ ہے کہ صحیح وقت کا تعین کون کرے گا اگر بھارت ہی مذاکرات کی میز پر نہیں آتا تو؟ دیکھیں, صحیح وقت جو ہے وہ آج سے 70 سال پہلے تھا جب یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کیے تھے. صحیح وقت وہی ہوگا جو کشمیری چاہیں گے, اور کشمیری پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان کا بنیادی حق چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت ابھی وقت ہے. یہ آرٹیکل 370 انہوں نے چینج کیا, 35A چینج کیا, اور ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے, تاکہ ان کو پتہ ہے, بھارت کو پتہ ہے کہ وہاں پلیبسائٹ ہوگا, اور عوام جو ہے وہ جو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہے وہ 99.9% انڈیا کے خلاف ہیں.
इंडिया की एट्रोसिटीज की वजह से, इंडिया के ताकत के इस्तेमाल की वजह से, इवन जो मिनॉरिटीज हैं, हिंदू मिनॉरिटीज में भी लोग और सिख मिनॉरिटीज में भी, पंडित भी, उनमें भी लोग हैं जो भारत की जो पॉलिसीज हैं टुवर्ड्स मकबूजा कश्मीर उसके खिलाफ हैं। और भारत चाहता है कि वो डेमोग्राफी चेंज करे ताकि वो अपने मकसद के जो रिजल्ट है वो ले सके, लेकिन वो इसमें नाकाम होगा। क्योंकि देखें, आज भी जो मकबूजा कश्मीर में रेजिस्टेंस उसी तरह जारी है। जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत हर जो कौम ऑक्युपाइड है उसको राइट है कि वो अपने एवरी मीन से वो रेजिस्ट करे, और कश्मीरी पुरअमन तरीके से भी रेजिस्ट कर रहे हैं, हर तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि उन पे जुल्म बंद किया जाए। और मैं समझता हूँ कि भारत के पास अब कोई चॉइस नहीं है, एक ही चॉइस है कि वो कश्मीरियों का हक तस्लीम करे, क्योंकि भारत ने जितनी ताकत का इस्तेमाल किया, आज 10 लाख से ज्यादा फौज वहाँ मौजूद है, 10 कश्मीरी के साथ एक फौजी है वहाँ। तो ये चीजें जो है ना, ये वो भारत अपनी मर्जी के वो रिजल्ट नहीं ले सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद अली रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। मुजाहिद साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगी। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बात करते चलें तो मुख्तलिफ मौक़ों पर उनकी जानिब से हड़ताल की कॉल भी दी जाती है, हमेशा कश्मीरियों के हकूक़ पर आवाज़ भी बुलंद की जाती है, और कश्मीरियों के लिए जो उनकी हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद है उसमें पेश भी हमें दिखाई देते हैं। अभी जिस तरीके से अली रज़ा साहब ने तस्करा किया कि करीबन 10 लाख के वहाँ पर भारतीय फ़ौजी जो हैं वो तैनात किए गए हैं, इतनी ज़्यादा भारी तादाद में नफरी को तैनात करना, मुहासरे की तलाशियों की कार्रवाइयाँ और इसी तरीके से नज़रबंदियाँ और कैद के अंदर सोबतें, ये तमाम चीज़ें, इसके बावजूद कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है, जो जिला है, जो हौसला है, वो बढ़ता है। उनको कहाँ से मिलती है इतनी हिम्मत? देखिए, जो बात अभी जिस तरह से अली रज़ा साहब ने भी की है, एक चीज़ है जिसको मैं हमेशा हर फोरम पे भी बात करता हूँ इसकी, दैट इज़ रेजिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस जो है हमारी जो कश्मीरी है ना, कश्मीरी घुट्टी में पड़ी हुई है। रेजिस्टेंस हमारे लिए ये भी होती है कि हम 2008-2010 की बात करते हैं तो एक नारा लगता है कि ईदगाह चलो, ईदगाह चलो, तो ईदगाह जो है वो बेसिकली एक रेजिस्टेंस सिंबल बन जाता है। तो हमारे पास मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर जो रेजिस्टेंस सिंबल्स हैं वो बहुत सारे हैं, और रेजिस्टेंस सिंबल्स हमें इनफैक्ट भारत देता ही चला जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2016 में जब गाय के ज़बीहा के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी तो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में सैयदा आसिया अंद्राबी साहिबा ने एक गाय जो है उसको लिया और उसके बाद कुछ ख़वातीन के साथ उस गाय को अपने हाथों से ज़िबा कर दिया था, और उसकी वीडियो बनाई गई थी, और वो वीडियो बाज़ाब्ता पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर वायरल हुई। और उसके बाद भारतीय सरकार ने वहाँ पे आसिया अंद्राबी साहिबा और जो उनके रफ़क़ा हैं उनके ऊपर PSA, UAPA, इस तरह के जो ब्लैक लॉज हैं, जो डार्क लॉज हैं, वो उनके ऊपर अप्लाई करके उनको उसके बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल से न्यू दिल्ली की तिहाड़ जेल में मुंतकिल कर दिया। तो ये रेजिस्टेंस का जो एक एलिमेंट है टू गेन व्हाट इज़ एक्चुअली योर्स, ये सरजमीन हमारी है, तुम इसके ऊपर गासिबाना कब्जा किए हुए हो, एक। नंबर 2, ये कौम हमारी है, ये कश्मीरी बच्चे हमारे हैं, ये जिनको तुमने नाबीना किया है, ये जिनकी तुमने आंखों से बेनाई छीनी है, पैलेट विक्टिम्स का निशाना बनाया है, ये बच्चे भी हमारे हैं। ये मकबूजा जम्मू और कश्मीर हमारा है, और इसका फैसला वहाँ पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर में 1947 के अंदर ही कर दिया था, जिसको हम 19 जुलाई 1947 के तौर पे अभी भी आजकल भी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और पूरी दुनिया के सामने रखते भी हैं। तो ये वो रेजिस्टेंस है बेसिकली जो हमारे पास स्टेम करती है 1947 से लेके आज 2021 तक। वो चाहे हमारे पास बुरहान वानी की सूरत में रेजिस्टेंस हो, वो चाहे हमारे पास सैयद अली गिलानी, यासीन मलिक, सैयदा आसिया अंद्राबी साहिबा की सूरत में हो, या वो चाहे हमारे पास उन पैलेट विक्टिम्स इंशा मुश्ताक है, इफ्रा है, या हमारे पास ख़वातीन या बूढ़े, या हमारे पास कोई भी फैक्शन ऑफ सोसाइटी हो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, ये रेजिस्टेंस हर एक फैक्शन के अंदर कूट कूट के भरी हुई। बिल्कुल। वापस मैं आपकी तरफ आऊँगी, सैयद अली रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी, आपसे मैं ये मालूम करना चाहूँगी कि जब हम ये बात करते हैं रेजिस्टेंस की, जब हम ये बात करते हैं कि हम अपनी काविशें लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी हमने साथ लिया, कुछ सालों पहले तक चले जाएं
تو مسئلہ کشمیر کو ایک مسئلے کے طور پر، ایک انسانی المیہ کے طور پر رجسٹر کروانے میں بھی ہمیں مشکلات درپیش تھیں. لیکن نہ صرف اگر ہم موجودہ حکومت کی پاکستان میں بات کرتے چلیں تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے لے کر ہر جگہ پر اس مسئلے کو اس طریقے سے اٹھایا گیا، سفارتکاری کی گئی کہ خود انطونیو گوتریس بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ماورائے عدالت قتل بھی ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. یہاں تک کا ہمارا سفر آپ اس کو کس حد تک کامیاب دیکھتے ہیں، اور مزید آگے ہمیں کس طرف بڑھنا ہوگا تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی پابند کیا جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو سفر ہے ہمارا، وہ سفر ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہرڈلز ہیں، اس میں بہت ساری ہماری کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کو اگر ہم ٹھیک کرتے چلیں اور آگے وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں جو پہلے دہرائی گئی ہیں. اور دیکھیں اس کا جو اثرات ہیں وہ سامنے ہیں. 2018, 19 اور 2021 ابھی جو رپورٹ یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کونسل کی طرف سے اور جو سیکریٹری جنرل ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان کا جو بیان ہے جو وہ ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو کشمیری کہہ رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ عالمی برادری ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ جو کشمیری اتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، ماس بلائنڈنگ ہوئی ہے، ہمارے بچے جو ہیں وہ نابینا ہوئے ہیں. یہ یو این کی جو رپورٹ ہے 2021 کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 39 بچے جو ہیں جن میں 6 بچیاں بھی ہیں، ان کو انہوں نے پیلٹ گن کے ذریعے شہید کیا اور اسکولوں پہ قبضہ کیا. کئی ماہ تک اسکول کے بچوں کو ان کی تعلیم سے دور رکھا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی بھارت کر رہا ہے، بلکہ بھارت جنگی جرائم کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اویئرنیس آ رہی ہے، آ گئی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں. یورپین یونین کے آپ دیکھیں جب 2019 میں 5 اگست کے بعد، کیونکہ پارلیمنٹ ہوتی ہے چھٹیوں پہ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کھلتی ہے اینڈ آف اگست، تو جو پہلا اجلاس ہوا تھا 2019 کا یورپین پارلیمنٹ کا، اس کا پہلے ایجنڈے کا پہلا آئٹم جو تھا وہ کشمیر تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ بھارت کی جو موقف ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہے اور انہوں نے جو ظلم و ستم کا بازار ابھی تک گرم کیا ہوا ہے، گھروں کو وہ تباہ کر رہے ہیں، وہ بچیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، بچوں کو اٹھا کے انڈیا کے دور دراز علاقوں میں جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. ہمارے جتنے قائدین ہیں ان کو تہاڑ جیل میں رکھا گیا ہے یا انڈیا کی دوسری جیلوں میں رکھا گیا ہے. تو یہ تمام انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے اور اس پہ آواز اٹھ رہی ہے. آپ دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور جو یہاں کے بڑے بڑے اخبار ہیں ویسٹ کے، خاص کر واشنگٹن پوسٹ ہو گیا، گارڈین ہو گیا، وہ سارے اس پہ لکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اویئرنیس ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حکومتیں ہیں انہوں نے جو سٹیپ لینے ہیں وہ ابھی تک انہوں نے وہ نہیں لیے جو لینے چاہیے. تو اسی لیے یہاں پہ ہماری کوشش ہے کہ یہاں کے عوام میں آگاہی ہو اور وہ اپنے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ذریعے وہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید علی رضا صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، چیئرمین کشمیر کونسل. سارا آپ کی طرف آؤں گی. ان کا کہنا یہ ہے کہ آزاد میڈیا کو بھی رسائی حاصل نہیں، اور ہم سب اس بات سے واقف ہیں، چونکہ جب بھی کوئی اینالائز کرتا ہے سچویشن کو، اگر بین الاقوامی میڈیا بھی تحریر کر رہا ہے تو یہ وہ رپورٹس ہیں جو چند رپورٹس ہیں سامنے آتی ہیں. مکمل حقائق مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی زیادتیوں کے اب بھی سامنے نہیں ہیں. کتنا زیادہ ضروری ہے ذرائع ابلاغ کا وہاں تک ہونا، آزاد مبصرین کی رسائی اور حقائق کا مکمل طور پر سامنے آنا. دیکھیں اس کی ضرورت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. انٹرنیشنل کمیونٹی کو، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز کو، آپ کی دنیا کے گلوبل چودھریوں کو، سب کو اس بات کا اچھی طرح ادراک ہے کہ جموں اینڈ کشمیر کے اندر، اور وہ ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو آزادی اظہار کے لیے آواز بلند کرتی ہیں، صحافت کے عالمی دنوں پہ ان کی بہت بڑے بڑے سیمینارز ہوتے ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنے بھی ورلڈ چیمپئن ہیں ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے، ان سب کی توجہ کشمیر کی طرف نہیں جاتی. کشمیر کے اندر بھی جتنی ضروری ہے کہ آزادی کی آواز فورسفلی پاکستان سے ہو. فار ایگزامپل اگر پاکستان کے اندر یا آپ یہ ایک انٹرنیشنل ایک
پولیٹیکل آپ اس کو ان کی اسٹریٹجی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کنٹری کے اندر فار ایگزامپل ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں یا ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاں صحافت آزاد نہیں ہے، آپ کے ہاں کسی صحافی کا قتل ہوا تھا. آپ دیکھیں گی کہ آپ کو صحافیوں کے عالمی دن کے موقع پر بی بی سی کی رپورٹس ملیں گی، آپ کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رپورٹ ملیں گی، اور آپ کو ایک ایسے کنٹری کے طور پر پریزنٹ کیا جائے گا جہاں پہ صحافی سیف نہیں ہیں. حالانکہ اگر آپ اس کو کمپیئر کریں انڈیا کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ اور ایک ایسی جیل انسانوں کی جہاں پہ انسان دنیا کی بدنام ترین جیلوں میں نام نہیں لینا چاہوں گی، دنیا کی بدنام ترین جیلوں سے بھی اگر آپ موازنہ کریں تو کشمیری لوگ اس سے بھی بدتر حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. اور اگر وہ وہاں کی بھی رپورٹنگ نہیں ہے اور اگر وہاں کی فریڈم آزاد نہیں ہونا چاہیے تو پھر کہاں کا فریڈم آزاد. اور میں یہ ابھی بات کر رہے تھے کہ انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی 16 مختلف ریزولوشنز ہیں، اور آپ کو ابھی آپ بات کر رہی تھیں کہ بہت ٹائم کے بعد یہ ہوا کہ اب ہماری آواز سنی جا رہی ہے. اب یہ بھی ہوا کہ انہوں نے ہیومن رائٹس کی رپورٹس نہیں ایشو کی گئیں اور ان میں برملا اظہار کیا گیا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں ہو رہی ہیں اور انڈیا انسانی حقوق کا خیال کرے. پھر آپ کے جو انٹرنیشنل جیسے ڈونلڈ ٹرمپ تھے، انہوں نے کہا کہ میں ثالثی کا کردار ادا کرتا ہوں. یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے تسلیم کیا جانا تھا کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے ہی نہیں ہے، ہم نے ثالثی کروانی ہی نہیں ہے، یہ یونیلیٹرل اب ایشو یہ ملٹی لیٹرل ایشو ہو گیا ہے، انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. انڈیا اس کو خود انٹرنیشنل لے کے گیا ہے. اب اس کا وہی فیصلہ ہے جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے، لوگوں کی مرضی سے فیصلہ ہوگا اور لوگ ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے. اور وہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ وہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں کرتے. دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر جب آپ اس کو پورے کو اکٹھا کرتے ہیں تو اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان انڈیا. تو ایک بڑا واضح ان کے اپنے ہی سٹینس میں یہ سوال جو ہے وہ اٹھ کے آ جاتا ہے. 1947 سے یہ ہمارے سامنے ہے. اگر ہم یوم الحق کی بھی بات کریں کہ کشمیر کس کے ساتھ جانا چاہتی ہیں، کشمیری کیا چاہتے ہیں. اور اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بہت مختلف قسم کی موومنٹس تھی، جو وہاں کی تاجر برادری کی موومنٹس ہوتی ہیں، اس میں بہت سارے جو نان مسلمز ہیں لیکن وہ کشمیری ہیں، وہ کشمیر کے ساتھ ہیں. وہ بیسیکلی وہاں پہ ایک آئیڈیالوجی ہو گئی ہے، ایک آئیڈیالوجی دیٹ واز وہ پہلے کی تھی وہاں پہ، لیکن 1947 کے بعد آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ اسٹرینتھن ہو گئی ہے اور دیٹ از کشمیریات، اور اس کو تسلیم کر لیا گیا ہے. اس بات سے بات بڑھ گئی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے. مجاہد گیلانی صاحب، چونکہ وقت کی بھی ہمارے پاس کچھ کمی ہے، آپ کا پیغام عید کے موقع پر کشمیریوں کی جو جدوجہد ہے اس کے حوالے سے دنیا کے نام. دیکھیے، عید جو ہے وہ بالخصوص مسلمانوں کے حوالے سے بڑی عید، قربانی کی عید پہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام دنیا کے جو مسلمان ہیں انہیں کشمیریوں کی آواز بننا بہت ضروری ہے ایک طرف. دوسری بات، آپ اگر مسلمان نہیں بھی ہیں، صرف انسان ہیں اور ایک دل رکھتے ہیں، تو پھر مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، اور سب سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہ ہے کہ وہاں رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں دیا جا رہا، تو اس کے اوپر ہر انسان بات کر سکتا ہے. وہ انسان کسی بھی خطے میں رہتا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، لیکن فقط اگر انسانیت کو محسوس کر سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسلمانوں کی، مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے جو محکوم ہیں، ان کی آواز بننا چاہیے اور بننا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی، حریت رہنما، ہمارے ساتھ موجود رہے. سارہ طارق صاحبہ، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود رہیں، جبکہ ہمیں جوائن کیا پریزیڈنٹ راولپنڈی بار کونسل سردار عبدالرزاق نے، اور اسی طریقے سے برسل سے ہمیں جوائن کیا چیئرمین کشمیر کونسل علی رضا سید صاحب نے. اور سب نے ہی ایک ہی بات کی ایک بار پھر سے تائید کی کہ پاکستان کشمیریوں کی اس جدوجہد میں، جو کہ ان کی جائز اور حق خود ارادیت کی جنگ ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہے. عید کے اس موقع پر ہم دعا کرتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں اور کشمیر میں بھی عید اترے اور وہ آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.